अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है सीतो, सुल्तान और सुराख, और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। हमारे बूली ने कमाल कर दिखाया। एक दो झटके खाकर उसने ऐसी पोजीशन इख्तियार कर ली कि ऊपर से उसकी गर्दन उसके हरीफ के मुंह में रही और उसका मुंह उसके हरीफ की टांगों के दरमियान चला गया। क्योंकि उसका सर नीचे हो गया था, उसने सुल्तान के बूली की एक टांग मुंह में ले ली। उसने इतनी ज़ोर से उसकी टांग को काटा कि सुल्तान के बूली का मुंह उखड़ गया। वहीं से मालूम नहीं ये कैसे हुआ कि हमारे बूली ने नीचे से ही मुंह ऊपर करके सुल्तान के कुत्ते की शेराग मुंह में ले ली। मालूम नहीं हमारे बूली ने अपने हरीफ की शेराग पूरी तरह मुंह में ली थी या खाल ही उसके मुंह में आई थी, लेकिन उसके हरीफ कुत्ते ने वावेला बपा कर दिया। जिस तरह सितंबर सन 1965 की जंग में हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जंग के पहले ही 2-3 दिनों में हमारी फ़ौज के हाथों अपनी फ़ौज का नुकसान देखकर बिलबिला उठा और उसने कहा था कि हिंदुस्तान अभी और इसी वक्त फायर बंदी के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही सुल्तान के बूली ने चीख चीख कर लड़ाई से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारा बूली उसे छोड़ नहीं रहा था। सुल्तान के कुत्ते की चीखों से पता चलता था कि उसकी पूरी शेराग हमारे बूली के मुंह में नहीं आई, वरना उसकी चीखें ना निकलती, हल्के हल्के खर्राटे निकलते। मेरी ये कहानी जनाब मीम अलिफ साहब पढ़ेंगे तो कहेंगे कि खौफ जिस्मानी क़ुव्वत को कमज़ोर कर देता है, इसलिए जहन से खौफ को निकाल देना चाहिए। सुल्तान के बूली की भागने की यही वजह थी। उसके जहन में ये खौफ 7-8 दिन पहले बैठ गया था कि हमारा बूली उसका सांस रोक कर मार डालेगा। वो भाग निकलने की कोशिश में गिर पड़ा और पीठ के बल हो गया। हमारे बूली ने उसे भंभोड़ना शुरू कर दिया और उसने हमारे बूली के नीचे लेटे लेटे अपने आप को ढीला छोड़ दिया। तमाशाइयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो सुल्तान को और उसके कुत्ते को ताने दे रहे थे जिनमें बास ताने बर्दाश्त के काबिल नहीं थे। हम महसूस कर रहे थे कि सुल्तान के दिल पर क्या गुजर रही होगी। हमारे बूली ने हमारी तवक्को के ख़िलाफ़ सुल्तान के बूली को उस तरफ घसीटना शुरू कर दिया जिधर हम खड़े थे। मैं और मेरे दोस्त आगे होकर नाचने लगे और हमारे मिरासियों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए। अफजल कुत्तों के करीब चला गया और बुलंद आवाज़ में कहा, बोलो सुल्तान, कुत्तों को छुड़ा दूं? सुल्तान की तरफ से जवाब ना मिला। कुत्ते को मरवाना चाहते हो तो ठीक है, अफजल ने कहा। छुड़ा दो, उधर से किसी और ने कहा। छुड़ा दो, कुत्ता मारा जाएगा, उसका सांस रुका हुआ है। अफजल ने अपने बूली को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह नहीं उखाड़ रहा था। मैं और मुझे याद नहीं मेरा एक और दोस्त आगे गए और बड़ी मुश्किल से बूली का मुंह उखाड़ा। सुल्तान का बूली और तेज़ी से उठा और बहुत ही तेज़ रफ्तारी से भागा, लेकिन अपने मालिक की तरफ जाने के बजाय जिधर को मुंह था उधर को दौड़ा गया। तमाशाई गोल दायरे में खड़े थे। वो कहके लगाते और कुत्ते को रोकते थे और कुत्ता डरा हुआ गोल दायरे में दौड़ रहा था। आखिर सुल्तान ने उसे पकड़ लिया। हमें पता चला कि पास आदमियों ने शर्तें लगाई हुई थी कि सुल्तान का कुत्ता जीतेगा, उनका नुकसान हुआ। तमाशाइयों ने जो तमाशे किए वो मैं आपको नहीं सुना रहा, मैं सुल्तान की बातें सुनाता हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ हमारे पास आया और कहने लगा कि 10 दिनों बाद वो कुत्ते को फिर लड़ाएगा। वो इतने गुस्से में था जैसे वो खुद हमारे कुत्ते के साथ लड़ेगा। उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। हमने इनकार कर दिया। उसका गुस्सा तेज़ हो गया। हमने उसे समझाया कि हम शिकारी हैं और हम कुत्ते लड़ाने वाले नहीं, लेकिन वो हमें हुक्म दे रहा था कि जो दिन वो मुकर्रर करे उस दिन हम अपने कुत्ते को हाजिर कर दें। हमारे साथ हमारे बुजुर्ग भी थे
جن میں افضل کے والد صاحب تھے، میرے والد صاحب بھی تھے۔ انہوں نے سلطان کو اور اس کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ ہماری ضد پر ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، ورنہ وہ کتے لڑانے کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر سلطان کہتا تھا کہ وہ اپنی عزت بحال کر کے رہے گا۔ آخر ہم نے صاف انکار کر دیا اور وہاں سے آ گئے۔ ہم جب اپنے گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کے لوگ دوڑے آئے۔ وہ سب کتوں کی لڑائی دیکھنے نہیں جا سکے تھے، صرف 50 آدمی ہمارے ساتھ گئے تھے، باقی لوگ لڑائی کے نتیجے کا انتظار بے تابی سے کر رہے تھے۔ ہمارے کتے کو وہ اپنے گاؤں کا کتا اور اپنے گاؤں کی عزت سمجھتے تھے۔ سب بہت خوش ہوئے کہ گاؤں کا کتا جیت آیا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوشی ہندوؤں کی ایک جوان لڑکی کو ہوئی تھی۔ وہ افضل کے بولی کے لیے ایک سیر دودھ لے کر گئی جس میں گھی ملا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سامنے یہ دودھ بولی کو پلایا۔ اس ہندو لڑکی کا نام سیتا دیوی تھا اور اسے سب سیتو کہتے تھے۔ خوبصورت لڑکی تھی وہ، تو ہمارے بولی کی عاشق تھی۔ 8-10 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ سیتو کے گھر میں رات کے پچھلے پہر 3 ڈاکو آ گئے۔ سیتو کا مکان پکا تھا، اس کا باپ ساہوکارا کرتا تھا، اس سے مسلمان سود پر قرض لیا کرتے تھے۔ وہ سود بھی دیتے اور قرض کے مطابق کچھ زمین رہن رکھا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کا شکار ہندو ساہوکار زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے گھروں میں بہت سی رقم رکھی رہتی تھی اور لوگوں کے رہن رکھے ہوئے زیورات بھی ہوتے تھے۔ سیتو کا گھر گاؤں کے ساتھ ہی تھا، درمیان میں 2 کھیت تھے۔ افضل کا گھر اسی طرف تھا۔ اپنے بولی کو رکھوالی کے لیے گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ ڈاکو سیتو کے گھر میں داخل ہو گئے اور گھر کا صفایا کر کے نکل آئے۔ اس وقت اتفاق سے بولی اس طرف چلا گیا۔ اسے یہ اجنبی آدمی نظر آ گئے اور وہ بھونک کر ان کی طرف دوڑا۔ سیتو کے ماں باپ وغیرہ نے شور بھی مچایا جس سے گاؤں کے کئی آدمی جاگ اٹھے اور لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر سیتو کے گھر کی طرف دوڑے گئے۔ بولی نے یہ کمال کیا کہ ایک آدمی کو پکڑ لیا تھا، 2 بھاگ گئے تھے۔ لوگوں نے اس آدمی کو پکڑ لیا۔ گھر کا مال اس کے 2 ساتھی لے گئے تھے۔ اس آدمی کی ایک ٹانگ کو بولی نے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ اسی وقت اسے تھانے لے گئے۔ تھانے دار خوشاب کے علاقے کا رہنے والا مجتبیٰ خان تھا، بہت ہی سخت آدمی تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا لیکن وہ اطلاع ملنے پر فوراً جاگ کر آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس آدمی کو تھانے کے احاطے میں درخت کے ساتھ باندھ دو اور اس کے زخم سے خون بہنے دو۔ اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کرے گا تو اسے ہسپتال لے جائیں گے۔ اگر آدھے گھنٹے تک نہ بولا تو اس کے زخم پر لال مرچیں اور نمک چھڑک دینا۔ اس نے 15 منٹوں کے اندر اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کر دی۔ تھانے دار نے اسی وقت چھوٹے تھانے دار کو چھاپا مار کر ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو ملزم بما مال تھانے میں تھے۔ وہ کوئی پختہ کار ڈاکو نہیں تھے، عام سی قسم کے چور تھے۔ تجربہ کار ہوتے تو رات کو ہی بما مال غائب ہو جاتے۔ 4-5 مہینے مقدمہ چلا اور تینوں کو 4-4 سال قید کی سزا ہوئی۔ زیورات جو چوری ہوئے تھے ان میں سیتو کے زیورات بھی تھے جو اس کی شادی کے لیے بنوائے گئے تھے، وہ واپس مل گئے، اور جو رقم اور دوسرے لوگوں کے زیورات چلے گئے تھے وہ ایک خزانہ تھا جو واپس نہ ملتا تو سیتو کا باپ صدمے سے مر جاتا۔ اگر افضل کا بولی ایک چور کو نہ پکڑ لیتا تو اتنی زیادہ مالیت کا مال کبھی نہ ملتا۔ سیتو اور اس کی ماں نے افضل کے گھر آنا شروع کر دیا۔ سیتو پہلی بار بولی کے لیے دودھ اور گھی لائی لیکن بولی کے قریب جانے سے ڈرتی تھی۔ اس کے بعد 2-3 بار افضل کے گھر آئی تو بولی کے قریب جانے لگی۔ کبھی اسے پراٹھا کھلاتی، کبھی اسے دودھ پلاتی۔ وہ اور اس کی ماں افضل اور اس کے ماں باپ اور اس کے کتے کی بہت ہی مشکور تھی۔ سیتو نے افضل کے گھر اتنا زیادہ آنا شروع کر دیا کہ ہمیں افضل پر شک ہونے لگا کہ سیتو نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی ہے، لیکن افضل کہتا تھا کہ سیتو اس کی ماں اور اس کی بہن کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ مقدمے کا فیصلہ ہوا تو اس سے 1 مہینہ بعد سیتو کی شادی ہو گئی اور شادی سلطان کے گاؤں میں ہوئی۔
اس کے خاوند کا باپ بھی ساہوکارا کرتا تھا۔ سیتو جب بھی میکے آتی افضل کے گھر ضرور جاتی۔ جس روز ہماری بولی کی لڑائی سلطان کے بولی کے ساتھ ہوئی، سیتو ماں باپ کے پاس آئی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی کہ اس کا محبوب بولی جیت آیا۔ 10-12 دن گزرے ہوں گے کہ رات کو حسب معمول بولی کو رکھوالی کے لیے باہر نکالا گیا۔ فجر کی اذان کے وقت گھر کا دروازہ کھل جاتا اور بولی اندر چلا جاتا، لیکن اس صبح بولی گھر نہ آیا۔ صبح صاف ہو گئی تو بھی بولی نہ آیا۔ افضل باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا، اسے بولی کہیں بھی نظر نہ آیا۔ افضل نے مجھے بتایا کہ بولی نہیں مل رہا۔ ہم نے اپنے دوستوں کو بلایا، ہم گاؤں کے ارد گرد دور دور تک پھر آئے، بولی نہ ملا۔ بولی کسی اجنبی کے ہاتھ آنے والا کتا نہیں تھا، وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ اسے کچھ کھلا کر بے ہوش کر دیا گیا ہوگا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ ہمارے لیے یہ ماتم تھا۔ پہلا شک یہ ہوا کہ جن چوروں کو بولی نے پکڑوا دیا تھا ان کے ساتھیوں نے انتقام کے طور پر بولی کو غائب کیا ہوگا۔ اگر انہوں نے ہی غائب کیا تھا تو بولی کا ملنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس واردات کو 8-10 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ انتقام لینا چاہتے تو اتنا لمبا انتظار نہ کرتے۔ دوسرا شک سلطان پر کیا گیا۔ 10-12 دن پہلے بولی نے اس کے کتے کو مارا تھا۔ وہ ایک بار پھر کتے لڑا کر اپنی عزت بحال کرنے کو تڑپتا تھا، لیکن ہم نہ مانے۔ اب ہم نوجوان دوست اس شک پر غور کرنے لگے اور ہمارے بزرگوں نے آپس میں بحث و مباحثہ کیا کہ کتا کون لے گیا۔ سلطان نے ہمارے ساتھ بڑی اچھی باتیں کی تھیں، ہمیں وہ یاد آئیں تو ہمیں سلطان پر ہی شک ہونے لگا، لیکن ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے تھے کہ سلطان کے گاؤں چلے جاتے اور اسے کہتے کہ ہمارا کتا واپس کر دو۔ یہ طریقہ لڑائی کا باعث بن جاتا۔ ہمیں سیتو کا خیال آیا، وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہ مخبری اور جاسوسی کر سکتی تھی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی عمر 15-16 سال تھی۔ ہم نے اس کے باپ کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو سیتو سے ملنے کے بہانے اس کے سسرال جانے کی اجازت دے دے۔ ہم نے اسے بتا دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس نے بیٹے کو اجازت دے دی۔ ہم نے اس ہندو لڑکے کو بڑی اچھی طرح سمجھایا کہ وہ سیتو کو بتائے کہ ہمارا بولی گم ہو گیا ہے اور ہمیں سلطان پر شک ہے۔ لڑکا اسی روز گھوڑی پر چلا گیا۔ یہ بولی کی گمشدگی کا دوسرا دن تھا۔ 4 دن گزر گئے اور شام کو لڑکا واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ سیتو نے معلوم کر لیا ہے، ہمارا بولی اسی کے پاس ہے۔ سلطان کا باپ کسی چھاؤنی میں تھا۔ سلطان کی ماں 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ اس کے باپ کے ساتھ تھی۔ سلطان اپنی 2 بہنوں کے ساتھ گاؤں میں زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے رہ رہا تھا اور وہ گاؤں میں شہزادہ بنا ہوا تھا۔ سیتو بڑی تیز اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اسے چھوٹے بھائی نے ہمارا پیغام دیا تو وہ اسی وقت سلطان کی بہنوں سے ملنے کے بہانے ان کے گھر چلی گئی۔ ان میں ایک 12-13 سال کی تھی اور دوسری 15-16 سال کی۔ سیتو نے انہیں اپنی سہیلیاں بنا لیا۔ سلطان کے مکان سے ملحق مویشیوں کا مکان تھا، وہاں سلطان کسی کو نہیں جانے دیتا تھا۔ اس نے اپنا کتا ادھر ہی رکھا ہوا تھا۔ ایک روز سیتو سلطان کے گھر گئی اور اس کی بہنوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہی۔ سلطان گھر میں نہیں تھا۔ سیتو اس کی بہنوں کو بہلا پھسلا کر مکان کے دوسرے حصے میں لے گئی اور اسے ایک بڑے ڈربے میں افضل کا بولی نظر آ گیا۔ ہمیں اطلاع ملی تو ہم نے اپنے والد صاحبان کو بتایا، وہ طیش میں آ گئے۔ کتے کی چوری کو انہوں نے اپنی بے عزتی سمجھا۔ 6 بزرگ اسی وقت تیار ہو گئے۔ ہم 6 نوجوان تھے جو ان کے ساتھ گئے۔ بزرگ گھوڑیوں پر سوار تھے اور ہم پیدل۔ سلطان کا گاؤں دور تھا۔ وہاں پہنچے تو نمبردار سے ملے اور اسی کی ڈیوڑی میں بیٹھ گئے۔ اسے بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، نمبردار نے کہا، میرے گاؤں اور میرے گھر آئے ہو، سر آنکھوں پر بسم اللہ، 100 بار بسم اللہ۔ خدا واحد شاہد ہے، میں تو اس لڑکے سے تنگ آ چکا ہوں۔
اس کا اپنا تایا، چچے اور ماموں بھی اس کی اوچھی حرکتوں سے پریشان ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ یہ بدبخت ہماری اپنی ذات برادری کا ہے۔ کل ہی میں اور اس کا تایا اس کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کا تایا اس کے باپ کو خط لکھ رہا ہے کہ اسے اپنے پاس بلا لو۔ نمبردار نے سلطان کے تایا کو بلا لیا۔ ان کی برادری کے 2 اور بزرگ آ گئے۔ نمبردار نے انہیں بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ سلطان نے ہمارا کتا غائب کرا دیا ہے۔ ہم ڈرے ہوئے تھے کہ یہ لوگ اس الزام کو برا جانیں گے اور ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر دیں گے، لیکن انہوں نے ہمارے بزرگوں کی عزت افزائی کی اور سلطان کو برا بھلا کہنے لگے۔ آپ دیکھ لیں، افضل کے والد صاحب نے کہا، ہم تھانے نہیں گئے۔ ان بے وقوف لڑکوں کی حرکتوں اور باتوں میں آ کر ہم بڑے ایک دوسرے کے دشمن نہیں بن سکتے۔ اللہ آپ کو عزت اور اقبال دے۔ اب ہمیں کتا نہیں ملے گا تو بھی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ نے ہماری بہت عزت کی ہے۔ اس لڑکے کی کون کون سی حرکت پر روئیں؟ سلطان کے تایا نے کہا۔ سلطان کے تایا نے یہ بھی بتایا کہ سلطان اور اس کے دوست کچھ دیر پہلے ایک بوری لے کر کہیں جا رہے تھے۔ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہمارا کتا مارا گیا ہے۔ سلطان ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو گاؤں میں دیکھ کر ہمارے کتے کو بوری میں بند کر کے کہیں لے گیا ہے اور اس نے کتے کو مار دیا ہوگا اور کہیں دبا دیا ہوگا۔ نمبردار اور وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ وہ سلطان کو ڈھونڈ کر کتے کی نشاندہی کرا لیں گے اور وہ خود کتا ہمارے گاؤں میں پہنچا دیں گے۔ ان لوگوں کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ ہمارے بزرگ مان گئے اور ہمیں کہنے لگے کہ چلو لڑکو، کتا مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو بھول جاؤ۔ ہم لڑکے سخت غصے میں تھے لیکن بزرگوں کا حکم مان کر وہاں سے چل پڑے۔ ہم نے راستے میں فیصلہ کر لیا کہ سلطان سے انتقام ضرور لیں گے، لیکن ایک عجیب بات ہوئی۔ ہم اس گاؤں سے 1.5 میل دور گئے ہوں گے کہ ہمارے ایک دوست نے ہڑبڑا کر کہا، وہ بولی جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا تقریباً 500 قدم دور ایک بولی کتا جا رہا تھا۔ افضل نے بڑی بلند آواز سے اسے پکارا۔ فاصلہ زیادہ تھا اس لیے کتے نے نہ سنا۔ ہم لڑکے اس کی طرف دوڑ پڑے اور اسے پکارتے رہے۔ آخر وہ رک گیا اور اس نے ادھر دیکھا۔ افضل نے سیٹی بجائی تو بولی دوڑا آیا۔ وہ ہمارا بولی تھا اور اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ہم اسے ساتھ لے آئے۔ یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ سلطان ہمارا کتا کس طرح لے گیا تھا اور اس نے کتا چھوڑ کیوں دیا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ کتے کو بوری میں بند کر کے مارنے کے لیے لے گیا۔ یہ راز 6-7 مہینوں بعد کھلا۔ کچھ باتیں تو سیتو نے افضل کی بہن کو سنائی تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ سیتو نے سلطان کی بہنوں کے پاس جانا شروع کیا تو سلطان نے پہلے دن ہی اسے آنکھوں سے اشارے دینے شروع کر دیے۔ سیتو نے مسکرا کر اس پر ظاہر کیا کہ اسے سلطان کے اشارے منظور ہیں۔ اس سے پہلے سلطان باہر سیتو کے انتظار میں کھڑا رہتا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا تھا۔ سیتو بدھو تو نہیں تھی، وہ سب سمجھتی تھی، لیکن سلطان کی دوستی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ آخر اس نے سلطان کی اس کمزوری اور بے وقوفی کو استادی سے استعمال کیا اور ہمارے بولی کا سراغ پا لیا۔ اس کے بعد اس نے سلطان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس واقعے کے 10-12 دنوں بعد سلطان کے باپ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس کے تایا نے اس کے باپ کو خط لکھا تھا کہ سلطان کو اپنے پاس بلا لے۔ 6-7 مہینے گزر گئے تو سلطان کے گاؤں کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اسے سلطان کے دوستوں نے بتایا تھا کہ وہ سلطان کے ساتھ ہمارے گاؤں کتا چوری کرنے آئے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا بولی رات کو رکھوالی کے لیے گھر سے باہر ہوتا ہے۔ سلطان اپنے دوستوں کے ساتھ آدھی رات کو آیا۔ انہوں نے مرے ہوئے بیل کے سینگ میں گوشت بھرا ہوا تھا اور سینگ کے ساتھ بڑی لمبی رسی بندھی ہوئی تھی۔ سلطان نے سینگ بولی کے آگے پھینکا اور بولی گوشت کی بو پر سینگ کے قریب آیا۔ سلطان نے رسی اپنی طرف کھینچی، سینگ سرکنے لگا۔ بولی سینگ کی طرف پھر آیا، سینگ پھر پیچھے کو اچھلا۔ اس طرح بولی سینگ کو پکڑنے کی کوشش میں وہاں تک پہنچ گیا جہاں سلطان اور اس کے دوست چھپے بیٹھے تھے۔
بولی نے سینگ منہ میں لے لیا لیکن گوشت اس کے اندر تھا۔ بولی گوشت نکالنے کی کوشش کرنے لگا اور اسی میں مگن ہو گیا، حتیٰ کہ اس پر ایک کمبل گرا اور ان تینوں نے اسے کمبل میں سمیٹ کر بوری میں بند کر لیا اور لے گئے۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ اس کتے کی نسل حاصل کرے گا، پھر اسے مار کر کہیں دبا دے گا، مگر نسل پیدا کرنے کے لیے کوئی کتیا نہیں تھی۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے۔ سلطان کو ہماری آمد کا پتہ چلا تو اس نے انہی دوستوں کو ساتھ لیا اور کتے کو بوری میں ڈال کر باہر لے گئے۔ سلطان ہمارے بولی کو مار دینا چاہتا تھا، لیکن ان کا ایک دوست یہ ظلم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس نے بوری کا منہ کھول دیا اور ہمارا بولی بوری سے نکل کر بھاگ آیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔